सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन जो आइए अब जरा धड़कते हुए दिल से वो हदीस पाक का मफहूम भी सुन लीजिए जो हर बेटी को एक हौसला और हिम्मत अता करता है, हौसला और हिम्मत देता है। हजरत सैयदना इमरान इब्न हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तवील सफर से तशरीफ लाए। जब मेरे आका एक सफर से आए, किसी ने इत्तला दी, या रसूल अल्लाह, आपकी बेटी फातिमा बहुत ज्यादा बीमार और अलील है। अल्लाह के हबीब ने सारे काम छोड़े। हदीस पाक का मफहूम है, दरे फातिमा पर, फातिमा तो ज़हरा के दरवाजे पर सैयदना इमरान इब्न हुसैन को लेकर ये कहकर चले, इमरान तेरा मेरे नजदीक बड़ा मकाम है, क्या तू मेरी बेटी की इयादत को न चलेगा? हजरत इमरान ने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, मैं जरूर चलूंगा। सैयदा फातिमा तो ज़हरा के दरवाजे पर आका पहुंचे, दरवाजे पे दस्तक दी। दस्तक देने के बाद अंदर से आवाज आई, कौन? बाहर से जवाब गया, बेटी मैं मोहम्मद तेरा बाबा। अर्ज की, आका और भी कोई है? या रसूल अल्लाह, और भी कोई है? सरकार ने फरमाया, हाँ, मेरा सहाबी इमरान है। अल्लाह अकबर। बाहया बाप की बेटी जो बाहया थी, बल्कि हया का मुजस्सम थी, अपने बाबा से कहती है, बाबा आप अंदर आए, इमरान को आने की इजाजत नहीं। सरकार अंदर तशरीफ ले गए तो देखा एक टूटी चटाई पर नबी की शहजादी, कौनैन के वाली की बेटी, हसनैन की अम्मी जान, दुनिया और आखिरत का सरदार मेरे नबी ने जिसको कहा, मौलाए कायनात शेर खुदा की बीवी, एक टूटी हुई चटाई पे लेटी हुई है। ऐसे आलम के अंदर मेरे रसूल अपनी बेटी के करीब जाते हैं। सैयदा ने अर्ज की, बाबा मैंने जो आपके सहाबी को रोका है उसके लिए मैं माजरत खा हूं कि मेरे पास एक ही चादर है बाबा, और उस चादर को अगर मैं सर पे डालती हूं तो मेरे पैर खुल जाते हैं, और अगर मैं अपने पैर पे डालती हूं तो मेरा सर खुल जाता है बाबा। इसलिए बाबा जान मैंने आपके सहाबी को आने नहीं दिया। या रसूल अल्लाह, मेरे पास एक ही चादर है। आप तवज्जो करें, एक चादर है और हदीस पाक में आता है कि उसमें 17 पेवन लगे हुए थे, और 17 पेवन में भी 16 पेवन कपड़े के थे, और एक पेवन के लिए कपड़ा ना मिला तो सैयदा फातिमा ने वो 17वां पेवन ऊंट के चमड़े का लगा दिया था। जिसके बाबा ने दरिया और दुर्बे बहाए हैं, जिसके बाबा की शान ये है कि कतरा मांगा तो दरिया अता किया। मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए, दुर्बे बहा दिए। अल्लाह के हबीब की बेटी की बात सुनो, घर में तिजोरियां दुपट्टों से भरी है, फिर भी आबरू महफूज नहीं। घर की तिजोरियां कपड़ों से, जोड़ों से भरी है, फिर भी आबरू महफूज नहीं। सूफिया बयान करते हैं, आरिफीन का बयान है कि 16 पेवन कपड़े के थे और 17वें पेवन के लिए कपड़ा नहीं मिला तो ऊंट का चमड़ा लगाया गया था। लेकिन हया का आलम यह था कि सर के दुपट्टे को भी कभी चांद और सूरज ने नहीं देखा। मेरे इमाम ने कहा, जिसका आंचल न देखा महो महर ने, उस रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम। हजारों रुपए के दुपट्टे पहनकर अपने सरों की नुमाइश करने वाली मेरी बहनों, लाखों रुपए कपड़े और ज़ेवरात में खर्च करने वाली मेरी बहनों, अल्लाह को मुंह क्या दिखाओगे? तुमने अपने दुपट्टों को गले का मफलर बनाया। जिस मजहब में तकवे की तालीम यहां तक दी जाती है कि किसी घर के अंदर अगर जॉइंट फैमिली रहती हो, घर में भाभी भी है, देवर भी है, चचाजाद भाई भी है, मामूजाद भाई भी है, जेठ भी है, सब है,
اور وہ عورت اگر حمام میں غسل کرنے کے لیے گئی تو ہمارے بزرگوں نے اس کو تقوی کی تعلیم یہ دیا کہ جس صابن کو تو نے سر پہ مل کر کے نہایا، حمام سے نکلتے ہوئے اس صابن کو دیکھ لیا کر کہ کہیں اس میں تیرے ٹوٹے ہوئے بال تو نہیں رہ گئے۔ اگر تیرے ٹوٹے ہوئے بال رہ گئے تو تقوی یہ ہے، خدا کی قربت کی راہ یہ ہے کہ اگر دیور بعد میں آ کے غسل کرنے والا ہے تو اپنے بال نکال لے صابن سے، کہیں تیرے ٹوٹے ہوئے بال پر تیرے دیور کی نظر نہ پڑ جائے۔ جس مذہب میں یہ احتیاطیں سکھائی گئی ہے، اس مذہب کی بیٹیاں کوچنگ کے نام پر، اس مذہب کی بیٹیاں پکنک کے نام پر، اس مذہب کی بیٹیاں آزاد خیالی کے نام پر، اس مذہب کی بیٹیاں فیشن کے نام پر اپنے حسن کی نمائش کر رہی ہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کو منہ کیا دکھاؤ گی قیامت میں؟ شہزادی کونین کی بارگاہ میں کیا عرض کرو گی؟ کیا عذر پیش کرو گی؟ کیا عذر پیش کرو گی؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، یہ اجتماع آخرت کی فکر کے لیے ہے۔ یہ اجتماع آپ کو آپ کی زندگی کا مقصد یاد دلانے کے لیے ہے۔ خدا کے لیے دور دور سے آئی ہو اپنا آرام چھوڑ کر، دور دور سے آئی ہو اپنے بچوں کو گھروں پہ چھوڑ کر، دور دور سے آئی ہو اتنی تکلیف اٹھا کر، صرف سن کر مت جانا میری بہن۔ اگر تجھے اپنی آخرت سے پیار ہے، اگر تو جنت کی راہ کی مسافر بننا چاہتی ہے تو سچی توبہ کر کے جانا، زندگی کو بدل کر کے جانا، زندگی میں انقلاب پیدا کر کے جانا۔ اگر آج تیری زندگی نہ بدلی تو قیامت کے دن پچھتانے سے تجھے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا، کچھ ہاتھ نہیں آئے گا میری بہن۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، تو اب بات عرض کرنے چلا تھا کہ آقا کریم کی بیٹی نے عرض کی، یا رسول اللہ میرے پاس ایک چادر ہے، سر چھپاتی ہوں تو پیر کھلتا ہے، پیر چھپاتی ہوں تو سر کھلتا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، سیدہ کہنا یہ چاہتی آپ تو بابا ہیں، اگر آپ کے سامنے پیر کھل جائے تو کوئی بات نہیں، لیکن آپ کے صحابی کے سامنے میرا پیر کیسے کھلے؟ سرکار نے اپنی بیٹی کی بات سنی، میرے رسول نے اپنی بیٹی کی پیشانی پہ ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھنے کے بعد پھر پوچھا، بیٹی کیسی ہو؟ صابر باپ کی صابرہ بیٹی نے عرض کی، بابا جان دو تکلیفوں نے مجھے نڈھال کیا ہے۔ میری بہنوں ذرا دل کے کانوں سے حدیث پاک کو سنو۔ رسول پاک کے پوچھنے پر بیٹی کیسی ہو، بیٹی کیسی ہو؟ سیدہ نے کہا بابا جان دو تکلیفیں ہیں، ایک تو یہ کہ میں بیمار ہوں، اور دوسری تکلیف یہ ہے کہ 3 دن سے میرے گھر میں چولہا نہیں جلا ہے اور میرے گھر میں کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بیٹی سے مخاطب ہو کر قیامت تک کی بیٹیوں کو پیغام دیا۔ آقا کریم نے فرمایا، بیٹی کیا تم اس بات پہ خوش نہیں ہو کہ کیسر و کسریٰ کے تاجداروں کے لیے دنیا کی نعمتیں ہیں اور محمد اور آل محمد کے لیے جنت کی نعمتیں ہیں؟ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ بتائیں آج قوم کی بیٹیاں مطالبہ کرتی اپنے ماں باپ سے، زیور چاہیے، زیور چاہیے۔ زیور پہننا ناجائز و حرام نہیں، جائز ہے، لیکن اللہ کے حبیب نے جو قناعت کی تعلیم دی ہے قوم کی بیٹیوں کو، قناعت نہیں ہوگی تو آبرو یوں ہی بکتی رہے گی، اخراجات پہ کنٹرول نہیں ہوگا تو قدم ناجائز رستے پر جاتے رہیں گے۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، بلال حبشی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول سیدہ فاطمہ کے گھر گئے۔ جب گھر پہنچے تو دیکھا کہ سیدہ فاطمہ کے ہاتھ میں چاندی کے کنگن تھے۔ حالانکہ عورتوں کے لیے سونے چاندی کے زیورات جائز ہیں، حلال ہیں، مباح ہے، کوئی حرج نہیں ہے، آپ سر سے لے کے پیر تک زیورات پہن لیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے حبیب علیہ السلام کی نظر میری قوم کی غریب بیٹیوں پر تھی، جو حضور نے اپنی بیٹی کو قناعت کی تعلیم دی، اپنی بیٹی کے ذریعے سے حضور قیامت تک کی بیٹیوں کی تعلیم اور تربیت کا انتظام فرما رہے ہیں۔ چاندی کے کنگن شہزادی کونین کے ہاتھ میں، سرکار کی نظر جیسی چاندی کے کنگن پر پڑی،
سرکار علیہ السلام نے نہ سیدہ کو سلام کیا اور نہ سیدہ کے گھر میں داخل ہوئے. حضور علیہ السلام نے پیٹھ پھیری اور نکل کر چلے گئے. جب سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر سے حضور نکل کر گئے, کیونکہ فاطمہ وہ تھی جو اپنے بابا سے سب سے زیادہ پیار کرتی. ارے جس کے بابا سے پیار کرنا ایمان کی جان ہو, ایمان کا ایمان ہو, ان کی محبت کے بغیر ایمان ہو نہیں سکتا. تو جس کی رگوں میں خود رسول اللہ کا جام ایمان کا خون دوڑ رہا ہو, اس سیدہ کے دل میں رسول پاک کی کتنی محبت ہوگی. جان ہے, میرے امام نے کہا جان ہے عشق مصطفیٰ, روز فضوں کرے خدا, جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے گی. انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. ارے بن دیکھے لوگوں نے اتنا عشق کیا, پھر کسی نے دیکھ کر عشق کیا. جس نے آنکھیں کھول کے پہلے رسول اللہ کا چہرہ دیکھا ہو, اس کے عشق رسول کا حال کیا ہو. جو نبی کی گود میں پرورش پائی ہو, اس کے عشق رسول کا حال کیا ہوگا. اور بڑی بات تو یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کہتے تھے فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں. حضور جس سے اتنا پیار کرتے اس کے عشق رسول کا حال کیا ہوگا. سیدہ کے ہاتھ میں چاندی کے کنگن. حضور علیہ السلام گھر سے لوٹ گئے, آقائے کریم چوکھٹ سے لوٹ گئے, اندر داخل نہیں ہوئے. اور جب سیدہ نے دیکھا بابا جان ناراض ہو کر چلے گئے, تو پوچھا ناراضگی کی وجہ تو معلوم کرو. بتایا گیا کہ آپ کے ہاتھ میں چاندی کے کنگن ہے, اس لیے رسول پاک آپ کے گھر سے ناراض ہو کر لوٹ گئے کہ میری بیٹی کے ہاتھ میں چاندی کا کام کیا ہے, میری بیٹی کے ہاتھ میں چاندی کا کام کیا. حالانکہ چاندی جائز ہے, عورتوں کے لیے تو مطلقاً جائز ہے, سونا بھی جائز ہے عورتوں کے لیے, لیکن جن کے رتبے ہیں سوا, ان کو سوا مشکل ہے. جب مرتبے بڑے ہوتے ہیں تو پھر تقوی بھی بڑے ہوتے ہیں. جب عظمتیں بلند ہوتی ہے تو, کیونکہ قرآن کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مکرم وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے. سیدہ فاطمہ الزہرا نے جب سنا کہ چاندی کے کنگن دیکھ کر میرے بابا میرے گھر سے لوٹ گئے, تو سیدہ نے وہ کنگن اتار کر بلال کو دیا اور کہا بلال جاؤ, اب ذرا بہت توجہ سے سنیں, بلال جاؤ ان کو بیچ دو. وہ کنگن کی قیمت کیا تھی؟ صرف 2.5 درہم. 2.5 درہم کے کنگن سیدہ نے پہن لیے تو حضور ناراض ہو کے واپس چلے گئے. 2.5 درہم اس کی رقم آئی. بلال حبشی نے کہا یہ رقم لیجئے. کہا کہ بلال جن کنگنوں سے اللہ کا محبوب ناراض ہو جائے, وہ کنگن کی رقم میں کیا کروں, اس کو لے جا کر صدقہ کر دو اور صفہ کے چبوترے پہ بیٹھنے والے صحابہ میں تقسیم کر دو. حضرت بلال نے جا کر تقسیم کر دیا. اللہ کے حبیب سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان. ام ابیہا فاطمہ نے اپنے کنگن کو آپ کی ناراضگی دیکھتے ہوئے صدقہ کر دیا ہے. تو اللہ کے رسول پھر گھر میں تشریف لے گئے, اور اس کے بعد سیدہ نے کہا بابا آپ کنگن کی وجہ سے ناراض ہوئے تو میں نے کنگن صدقہ کر دیا. حضور نے کہا فاطمہ تجھ پر میری جان قربان ہو جائے کہ میں تیرے ہاتھوں کے اندر کوئی عیش کی چیز کیسے دیکھ سکتا ہوں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, پتا چلا زیورات قیمتی نہیں ہیں, حضور کی رضا قیمتی ہے. پتا چلا کپڑے قیمتی نہیں ہے, اللہ اس کے رسول کا قرب قیمتی چیز ہے, اللہ اس کے رسول کی خوشنودی قیمتی چیز ہے. اے خاتون جنت کی کنیزوں, سنی اجتماع میں آنے والی میری بہنوں, آؤ آج سے عہد کریں گے اللہ زیورات دے تو ضرور پہنے, اللہ تعالیٰ زیورات دے تو ضرور پہنے, لیکن صرف زیورات میں گم نہ ہو جانا, صرف اچھے کپڑوں کے شوق میں گم نہ ہو جانا. زندگی کا مقصد بناؤ کہ ہماری کبھی نماز ترک نہیں ہوگی, ہم کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے, اجنبی مردوں سے ہم کبھی جو ہے وہ ضرورت سے زیادہ گفتگو نہیں کریں گے. گھروں میں پردے کا ماحول ہوگا, گھروں میں اسلامی ماحول ہوگا. جب ماں اسلامی ہوگی بچے بھی اسلامی ہوں گے,